नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। प्रोग्राम बहार इल्म में खुश आमदीद। नाज़रीन किराम, जामिया नुस्रुल मदारिस सक्कर के ऑफिशियल पेज से इस वक्त आप सिलसिला बहार इल्म मुलाहिज़ा कर रहे हैं, जिसमें शेर सक्कर के मशहूर और मारूफ सनाखा हज़रात उलमाए किराम शिरकत करते हैं और बिलखुसूस उस्ताद मोहतरम उस्तादुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद नोमान हनफी दामत बरकातुहुल आलिया मुंतखब मौजू पर गुफ्तगू फरमाते हैं। और आज की ट्रांसमिशन का उन्वान है ताजदार सदाकत की ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, यानी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किस कदर मोहब्बत की और कैसी मोहब्बत की, इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू होगी। उस्ताद मोहतरम गुफ्तगू फरमाएंगे। और आज हमारे साथ मेहमान सनाखा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रिजवान खान साहब मौजूद हैं, जिनसे आप नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम समाअत करेंगे। इंशाअल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर भी ये लब कुशाई फरमाएंगे, क्योंकि ख़तीब भी हैं, तो हम चाहेंगे कि कुछ गुफ्तगू अल्लामा रिजवान खान साहब भी फरमाएँ। प्रोग्राम का आगाज़ क्योंकि हम तिलावत कलाम इलाही से या फिर हमद बारी ताला से करते हैं, आज की इस ट्रांसमिशन का आगाज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम से किया जाता है। मैं हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रिजवान खान साहब से गुजारिश करूँगा कि हमद बारी ताला से आज की खूबसूरत ट्रांसमिशन का आगाज़ करें। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये नग़मा फसले गुले लाल का नहीं पाब, ये नग़मा फसले गुले लाल का नहीं पाब। बाहर हो के ख़ज़ाना इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। और किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। और अगर इस तरह कहा जाए तो आप मेरी इस्लाह फरमाइएगा कि
سب سے پہلے جنت کا سودا اگر کسی نے کیا ہے تو سیدنا صدیق اکبر نے کیا کہ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور اگرچہ بہتے ہیں جماعت کی آسینوں میں، اگرچہ بہتے ہیں جماعت کی آسینوں میں، مجھے حکم اعزال لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے، بس دل سے کوئی ایک بار پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ہمارے مہمان ثنا خاں حضرت علامہ مولانا محمد رضوان خان صاحب حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور شہر سکر کی مشہور اور معروف شخصیت ہیں ماشاءاللہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان کا جو اپنا انداز ہے وہ والہانہ ہے۔ تمام سکر کے عوام اور علماء ان کے کلام کو پسند کرتے ہیں، انداز کو پسند کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ ان کو ہم وقت دیں گے اور عنقریب نعت رسول مقبول آپ سماعت کریں گے۔ آج کا عنوان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا جو اظہار کیا ہے وہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ جب رسول اللہ علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے کچھ کلمات ارشاد فرماتے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا مقصد وہی ہوتا کہ جو حضور نے کہہ دیا وہ کر کے رہنا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت تھی۔ جب ہجرت کا حکم ہوا، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے ہجرت کرنی ہے عنقریب، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سوتے نہیں تھے کہ نہ جانے کب رسول اللہ علیہ السلام میرے پاس آ جائیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو بکر سویا ہوا ہو اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کو انتظار کرنا پڑے۔ اس ڈر سے آپ ساری رات بیدار ہوتے اور دروازے کی دستک کی جانب نگاہ ہوتی اور اپنے کان وہیں لگائے رکھتے تھے کہ کہیں اللہ کے محبوب نہ آ جائیں۔ سب کچھ رسول اللہ علیہ السلام کے لیے قربان کر دیا، اور غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنا سب کچھ حضور کے قدموں میں ڈال دیا تو حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر سے پوچھا تھا کہ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے ابو بکر کیا چھوڑا؟ تو صدیق اکبر کے تاریخی الفاظ یہ تھے، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ تو اسی کے لیے یہیں پر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ پروانے کو ہے چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو یہ جو علامہ اقبال نے فرمایا در حقیقت یہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہی تھی حضور سے، کہ ساری کائنات بعد میں ہیں، حضور پہلے ہیں، باقی سب کچھ مؤخر ہے، کسی کی پرواہ نہیں، اولاد کی پرواہ نہیں، جان کی پرواہ نہیں، مال کی پرواہ نہیں، پرواہ ہے تو اللہ کے رسول کی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ گفتگو اسی عنوان پر استاد محترم فرمائیں گے
میں چاہوں گا، کیونکہ ہمارے پروگرام کا انداز یہی ہوتا ہے کہ حمد ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، اس کے بعد گفتگو کی طرف آتے ہیں. علامہ رضوان خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، اس کے بعد استاذ محترم کا خطاب ہو. وہ جو نہ تھے تو تجھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جانے ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. صلی علی نبینا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. وہ جہنم اگر غوثیہ مدرسے کام کراتے ہیں تو بھائی سے رابطہ کر لو. جس نے ان کو نہیں سمجھانا تمثیل کے طور پر، جس نے ان کو اہمیت نہیں ڈائریکٹ چاہتا کہ میں مفتی صاحب سے مل لوں. بہت مشکل ہے کہ مفتی صاحب جو ہے نا جلدی کیوں کہ جو ان کا عہدہ ہے، جو منصب ہے نا، اگر ان کے توسل سے آپ کرنا چاہنا چاہیں کام کے اندر آسان. بالکل اعلیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. اور تم کیا ہیں؟ خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، منافق دور رہو. جس سے اور جنت سے کیا مطلب، منافق دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی. رضا خود صاحب قرآن مداح حضور. رضا خود صاحب قرآن مداح حضور. تجھ
کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ علامہ مولانا محمد رضوان خان صاحب بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اب میں بلا تاخیر آج کے عنوان پر یعنی تاجدار صداقت یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاجدار ختم نبوت یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، اس عنوان پر گفتگو فرمائیں گے استاد محترم استاد العلماء مفتی محمد نعمان حنفی دامت برکاتہم العالیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ العظیم۔ شہنشاہ سخن، استاذ زمن، برادر اعلیٰ حضرت مولانا محمد حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا، بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، اور لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس طرح، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس طرح، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ محترم ناظرین و سامعین، عنوان پر آنے سے قبل میں شکر گزار ہوں خوش مزاج، خوش اخلاق، خوش الحان، سکھر کی شان حضرت علامہ مولانا محمد رضوان خان صاحب کا کہ انہوں نے ایک بار پھر ہماری اس بہار علم نشریات میں ہمیں وقت عنایت کیا۔ کوئی شخص ہوتا ہے، کوئی ایک خوبی اس میں پائی جاتی ہے، ایک وصف کا جامع ہوتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بہت سارے اوصاف کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ مولانا محمد رضوان خان صاحب بے شمار خوبیوں کے مالک ہیں، اور مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگ ان کی خوبیوں کے معترف بھی ہوں گے، اور میں ان کی جس خوبی کا دل دادا ہوں وہ یہ ہے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بہترین ثناخواں بھی بنایا، بہترین خطیب بھی ہیں۔ خطابت آپ نے سننی ہو، خطابت کے جواہر آپ نے دیکھنے ہوں تو مولانا محمد رضوان خان صاحب کی تقریر بہت بہترین ہوتی ہے، نقابت ان سے اچھی کوئی نہیں کرتا۔ ایسے ہی یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی جو ثناخواں ہوتے ہیں وہ بہترین قاری بھی ہوتے ہیں۔ قرآن عظیم بھی اگر آپ ان سے سنیں تو ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں قرآن عظیم کی قرات بھی کرتے ہیں، لیکن میں جس خوبی کا ذکر کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ان میں یہ خوبی ہے کہ یہ اچھوتے، منفرد اور نرالے کام سر انجام دیتے ہیں۔ اور حالیہ دنوں میں میرے خیال سے جو میری اطلاع ہے سندھ میں بھی اور سندھ سے باہر بھی ہیپی نیو ایئر کا جو آغاز ہے وہ درود و سلام سے ہوا۔ یہ نیا اچھوتا جو آئیڈیا تھا یہ حضرت مولانا محمد رضوان خان صاحب قادری ہی کا تھا، اور ہم نے ان کی دلجوئی بھی کی تھی اور ان کے اس کام کو سراہا بھی تھا۔ اس طرح کے بے شمار کام سکھر میں جو ہم سکھر کے لوگ ہیں جانتے ہیں کہ سال میں بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں جن میں یہ ایک اچھوتا منفرد کام کرتے ہیں، اور مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کی ترویج اور اشاعت ہو، اور صحیح انداز میں اہل سنت کا جو مذہب ہے، جو مسلک ہے وہ لوگوں کے سامنے آشکار کیا جائے۔ حالیہ دنوں میں 11ویں شریف بھی ایک منفرد انداز میں شہر سکھر نے دیکھی، شاید اس کی مثال اور جگہ نہ ملتی ہو۔ تو بے شمار ان کے کام ہیں، چونکہ میری تقریر ان کی تعریف نہیں ہے، اور تعریف بھی میں اس لیے نہیں کر رہا کہ میرے سامنے موجود ہیں۔ ہونا یہی چاہیے کہ جس بندے میں جو صلاحیت ہو، قابلیت ہو، اس کا اظہار ضرور کرنا چاہیے۔ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ تو ہم ان کے یوں شکر مند اور نیاز مند ہیں کہ یہ اہل سنت کو جدت دیتے ہیں، ایک منفرد انداز میں اہل سنت والجماعت کا
کام دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، رب سبحانہ و تعالیٰ ان کے لحن میں اور ان کے خوش اخلاقی میں، خوش مزاجی میں زیادہ سے زیادہ اضافہ فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ آج کی ہماری اس نشریات کا موضوع ہے تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ یوں تو میرے اور آپ کے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمیع صحابہ کرام علیہم الرضوان عشق و محبت کا پیکر اور حسن و اخلاق کا مجسمہ تھے۔ وہ نبی پاک صاحب لولاک رضی اللہ تعالی عنہ کا جو غسالہ تھا، وضو کرنے کے بعد آپ کے مبارک بدن سے جو بہہ کر گرنے والا پانی تھا، وہ اسے زمین پر گرنے نہیں دیتے، اپنے بدن پر اور اپنے چہرے پر ملتے۔ جنگیں ہوتیں تو وہ اپنا سینہ سپر اور ڈھال بنا لیتے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ ان کی زندگی کا جو عین مقصد تھا وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا سارا مال نچھاور کرنا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نگاہ التفات کو پا لینا ان کی زندگی کا حاصل تھا۔ تو آسمان عشق و محبت پر سارے صحابہ جگمگ جگمگ ستاروں کی طرح روشن ہیں، منور ہیں، لیکن جو سوز محبت اور عشق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا میں پایا جاتا ہے، ایسا سوز، ایسی محبت اور ایسا عشق کسی اور صحابی میں ہمیں دیکھنے میں نظر نہیں آتا۔ یہ آپ سماعت کرتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی انسان ہے اسے تین چیزوں سے حد سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اپنی جان سے، اپنے مال سے اور اپنی اولاد سے۔ میں اور آپ دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں اپنی جان کے لیے کرتے ہیں، مال بنانے کے لیے کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق مصطفیٰ علیہ تحیۃ وثنا، امام العاشقین ہیں، عاشقوں کے بھی امام ہیں۔ آپ کا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کا، عشق کرنے کا ایک نرالا انداز تھا، اور انشاءاللہ مولانا محمد رضوان خان صاحب چونکہ خطیب شعلہ بیاں ہیں، وہ ضرور اس پر کچھ کلام بھی فرمائیں گے۔ میں اشارتاً کچھ ذکر کرنا چاہوں گا کہ انسان انہی تین چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، آپ دیکھ لیجئے، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ آپ کے شہزادے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں جناب عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبل از اسلام جب پہلا اسلام کا معرکہ ہوا حق و باطل کا میدان بدر میں، جناب عبد الرحمن کفار کے لشکر کی جانب سے آپ کے مد مقابل آئے۔ جنگ ختم ہو گئی اور اس کے بعد جناب عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے اور اسلام کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا، اپنے والد گرامی کے سامنے بیٹھے، ایک دفعہ موقع لگا اور غزوہ بدر کا تذکرہ چھڑا تو بیٹے نے کہا کہ والد گرامی، اسلام کا جو پہلا معرکہ تھا غزوہ بدر، اس میں میں کفار کی جانب سے تھا، مشرکین کی جانب سے تھا، آپ میرے مد مقابل تھے، اور ایک بار نہیں، ایک سے زائد بار ایسا موقع آیا کہ آپ میرا ہدف بنے، آپ میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن چونکہ آپ میرے والد تھے، آپ میرے باپ تھے، تو میں نے آپ کے باپ ہونے کا، آپ کے والد ہونے کا لحاظ کیا اور آپ پر تلوار نہ اٹھائی، آپ کو کوئی زخم نہیں پہنچایا، کوئی تیر نہیں لگایا، صرف اس وجہ سے کہ آپ میرے باپ تھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً فرمایا کہ بیٹے، مجھے یاد ہے کہ تو غزوہ بدر میں مخالفین میں سے تھا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں میں سے تھا، اور تو نے جیسے کہا اور اظہار کیا کہ میں کئی بار تیری تلوار کی زد میں آیا، تیرا ہدف بنا، لیکن تو نے مجھے اپنا باپ سمجھتے ہوئے، والد سمجھتے ہوئے مجھ پر تلوار نہ اٹھائی۔ لیکن میرے بیٹے یاد رکھ، اس وقت اگر تو ایک بار بھی میری تلوار کی زد میں آتا، میرے تیر کا ہدف بنتا، تو میں یہ ہرگز نہ سوچتا کہ تو میرا فرزند دلبند ہے، تو میرا فرزند ارجمند ہے، تو میرا لخت جگر ہے، تو میرا بیٹا ہے۔ میں ہرگز یہ خیال اپنے ذہن میں نہ لاتا، اگر تو ایک بار بھی میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ یہ محبت تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اولاد سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا جو مدار تھا، پیمانہ تھا، وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق تھے
ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदी वन नासी अजमईन। औलाद, बाप, दुनिया जहान वमा फिहा से महबूब अगर सिद्दीक़ अकबर की निगाह में कोई था तो वो मेरे और आपके आका दो आलम के दाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला थी। आपकी ख्वाहिश भी आपसे पूछी गई थी तो आपने कहा था मेरी 3 ख्वाहिशें, अन-नज़्रु इलैक व इन्फ़ाक़ु माली अलैक वल जुलूस बैना यदैक। सिद्दीक़ अकबर की ख्वाहिश क्या है? हमेशा चेहरे मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम को तकते रहना। व इन्फ़ाक़ु माली अलैक, रब सुब्हानहू व तआला ने जो कुछ दिया, जितना दिया वो सारा रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम पर कुर्बान करना, निछावर करना। वल जुलूस बैना यदैक, हमेशा रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर रहना। और रब ने जनाब सिद्दीक़ अकबर की इन तीनों ख्वाहिशात को पूरा भी फरमाया। तो बहरहाल बतलाने का मकसद ये है कि औलाद से इंसान मोहब्बत करता है, लेकिन सिद्दीक़ अकबर का अमल, आपका फ़ेल ये बतला रहा है कि गुस्ताख अगर बेटा ही क्यों ना हो, लख्ते जिगर और नूर नज़र क्यों ना हो, तो सिद्दीकी नज़रिया, सिद्दीकी अकीदा ये है कि जो भी दुश्मनों की सफ़ में होगा, गुस्ताख़ मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम होगा, भले वो बेटा हो, उसे दुनिया में जीने का हक नहीं है। यूँ ही दूसरी चीज़ इंसान माल है, जिससे इंसान मोहब्बत करता है, प्यार करता है और अपना तन मन धन उस पर लगाता है, दिन रात तगो दो करता है, माल जमा करता है, कमाता है, उसे पसंद भी होता है। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ग़ज़वा तबूक का मौका, मुझसे कबल मौलाना साजिद साहब ने जिक्र भी किया, एक मौका नहीं, जब जब इस्लाम को, रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम को माल की ज़रूरत पड़ी, जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपना माल रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम पर और दीन इस्लाम पर ख़र्च किया। इसीलिए हुज़ूर ने फरमाया था ना कि मैंने हर एक के एहसान का बदला चुका दिया सिवाय अबू बकर के, कि उनके एहसान का बदला रोज़े महशर रब सुब्हानहू व तआला अपनी शान के मुताबिक फरमाएगा। तो ये इसी वजह से फरमाया कि जनाब रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम पर, दीन इस्लाम पर जब भी आँच आती, माल की ज़रूरत पड़ती, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना सब कुछ लेकर अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हो जाते। सबसे बढ़कर होती है जान। यहाँ तक कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लाम ने जिन चीज़ों को ममनू करार दिया, हराम करार दिया, हालत इस्तरारी में बंदा है, जान जा रही है, लेकिन इस वक्त भी इस्लाम उसकी जान को अहमियत देता है और उसे हुक्म ये देता है कि हालत इस्तरारी में अगर तुझे ऐसी शय दस्तयाब है जो हराम है, ममनू है, लेकिन जान बचाना चूँकि फ़र्ज़ है, तू वो चीज़ ले ले उतनी मिक़दार में, जितनी मिक़दार में खाने से तेरी जान बच जाए, तू वो खा ले, पी ले, अपनी जान बचा ले, इसलिए कि इंसानी जान की इस्लाम में अहमियत है, वक़्त है। तो ये जान बहुत अहमियत की हामिल होती है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम पर एक से ज़ायद बार अपनी जान को निछावर किया। ग़ज़वा बदर का मौका, अगर आप ग़ज़वा बदर की तफसील सुने तो जनाब रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के लिए जो ढाल बने हुए थे, जो अरीश और साइबान रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के लिए कायम किया गया था, उसके आगे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए थे। मौला कायनात से भी पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा बहादुर कौन है, तो आपने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लिया था और यही दलील पेश की थी कि ग़ज़वा बद्र में जनाब रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम का दिफा जो सिद्दीक़ अकबर ने किया वो किसी और में करने की ताकत और सकत ना थी। इस अंदाज में दिफा किया कि कोई तीर, कोई बर्छा, कोई नेज़ा, कोई भाला रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम को ज़रर ना पहुंचा सका। तो एक से ज़ायद बार हिजरत का मौका आप देख लीजिए कि दुश्मन जो है वो ताक में है और सारा अरब जो है वो आपके पीछे लगा हुआ है, इनाम की लालच में है। उस वक्त भी जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम का दिफा किया और आपकी जान की हिफाजत की, अपनी जान को ख़तरे में डालकर। और इसी सफ़र हिजरत में जब गारे सौर में जाते हैं तो जान बचाना फ़र्ज़ है, मैं आपसे फिर अर्ज़ कर रहा हूँ। और वहाँ तफसील ज़ाहिर है आप सुनते हैं, सुराखों को किसी न किसी ज़रिए से बंद करते हैं और एक सुराख बंद नहीं होता, उसमें अपना अंगूठा देते हैं और वो सांप डसता रहता है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आलमुस सहाबा हैं, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान में सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले हैं। ये तो हम उन्हें सुन के, पढ़ के कुछ सीख लेते हैं, कुछ बोल लेते हैं, वो तो आलम मिन सहाबा थे, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान में सबसे ज़्यादा जानने वाले। कुरान अज़ीम को नाजिल होता सुनता और उसकी शान नुज़ूल, उसके अहकाम हुज़ूर से सुनने वाले, उन्हें बेतरीके अतम और अकमल मालूम था कि जान बचाना फ़र्ज़ है।
سانپ ڈس رہا ہے, زہر جسم میں سرایت کرتا جا رہا ہے, نقصان دے رہا ہے, لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ اور یہ صدیق کی عقیدہ اور نظریہ کہ وہ اعلیٰ حضرت نے بھی کہا نا کہ صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے اور حفظ جاں حفظ فروز غرر کی ہے. یعنی شعر کا معنی بھی یہی ہے کہ جان بچانا تو از حد ضروری ہے, لیکن صدیق جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غار میں ان پر جان دے چکے. یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دینا تو گوارا کر لیا, لیکن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند میں خلل آنے نہ دیا. یہ کتنا بڑا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل سنت والجماعت کو نظریہ عقیدہ دیا, اور محبت کا کتنا بڑا معیار تھا جناب صدیق اکبر کی نگاہ میں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے ہیں, صرف نیند میں خلل آئے گا, اگر تھوڑی سی جنبش کر لیتے, ہل جاتے, تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام محض نیند سے بیدار ہو جاتے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی, کوئی ضرر نہ پہنچتا, کوئی نقصان نہ پہنچتا. ایسا نہیں تھا کہ ان کے حرکت میں آنے سے حضور کو تکلیف ہوتی, ایسا بھی نہ تھا, صرف حضور نیند سے بیدار ہو جاتے. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بھی گوارا نہ تھا, آپ محبت کے اس اونچے درجہ پر فائز تھے کہ آپ کی نگاہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند میں خلل ڈالنا بھی حرام تھا. اس نیند کو بچانے کے لیے اپنی جان دینا یہ صدیقی نظریہ ہے. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان اور بالخصوص جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ محبت کے دائی تھے جو حضور کی نیند پر اپنی جان کو قربان کر دیتے تھے. تو جان ہو, مال ہو, اولاد ہو, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کیا ہے. انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو مولانا محمد رضوان خان صاحب فرمائیں گے. میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں. رب سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. یہ تھے استاد محترم استاذ العلماء مفتی محمد نعمان حنفی دامت برکاتہم العالیہ, جو آج کے عنوان پر گفتگو فرما رہے تھے. گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ جب انسان کسی سے بے انتہا محبت کرتا ہے, تمام تر لوگوں سے بڑھ کر اس سے محبت کرتا ہے, تو اپنی جان بھی اس پہ قربان کرتا ہے, اپنا مال بھی اس پر قربان کرتا ہے, اور اپنی اولاد بھی اس پر قربان کرتا ہے. سب سے زیادہ محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بندہ اپنا سب کچھ اس پہ قربان کر دے. اور تاجدار صداقت نے اپنی جان بھی قربان کی, اپنا مال بھی قربان کیا, اور اپنی اولاد بھی قربان کر دی. جیسا کہ آپ نے واقعہ بھی سماعت کیا کہ اگر تو میرے سامنے آ جاتا تو میں اپنا بیٹا سمجھ کر چھوڑتا نہیں, بلکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن سمجھ کر قتل کر دیتا. اولاد بعد میں ہے, حضور کا دشمن سمجھ کے تمہیں میں قتل کر دیتا. معلوم ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کی. ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ ہم بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلیں اور اپنی جان, مال, عزت, آبرو, اولاد سب کچھ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر قربان کر دیں. اب میں اگلا وقت پروگرام کا حضرت علامہ مولانا محمد رضوان خان صاحب کے سپرد کرتا ہوں کہ آپ اس میں بیان بھی فرمائیں گے, ہمیں نعتیں بھی سنائیں گے انشاءاللہ. ابھی جو یہ اختتام تک ہے مائک انہی کے حوالے ہوگا. سوالات تو نہیں, چلیں دیکھ لیتے ہیں, تو سوالات بھی ہوں گے, لیکن میں کچھ وقت کے لیے حضرت علامہ مولانا محمد رضوان خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں. سب سے پہلے تو میں ایک بار پھر مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعمان حنفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اس ٹرانسمیشن کے میزبان محترم جناب حضرت علامہ مولانا ساجد سومرو صاحب کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس قابل سمجھا اور ایک بار پھر اپنی اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں مجھے بلا کر عزت افزائی فرمائی. اللہ رب العالمین اس آپ کا جو یہ سلسلہ ہے اس کو اللہ رب العالمین نظر حسد سے بچائے, اور اسے اللہ رب العالمین قیامت تا قیامت اللہ اس کو آنے والی نسلوں کے اندر بھی اس کو جاری و ساری فرما دے. اور آپ کے سامنے گفتگو کرنا تو ایسا ہے کہ جیسے سورج کو چراغ دکھانا, اور آپ مدرس ہیں, عالم ہیں, میں آپ کے سامنے کیا گفتگو کر سکتا ہوں. لیکن اگر
سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے اگر گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا جائے، وہ ملک شام میں جو خواب دیکھا تھا نا، تو خواب دیکھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد میرے خیال سے اگر یہ شعر پڑھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بجا ہوگا کہ مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے گا، تو اپنا کر لے سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، کنارہ کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے۔ اور قبول اسلام سے پہلے بھی سیدنا صدیق اکبر کے بہت اچھے مراسم تھے، حضور سے بہت اچھے تعلقات تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ عزت مآب شخصیت ہیں کہ دور جاہلیت میں جب شراب پی جاتی تھی، شراب عام تھی، دور جاہلیت میں بھی سیدنا صدیق اکبر نے کبھی شراب نوشی نہیں کی، اور دور جاہلیت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کبھی کسی بت کے قریب نہ گئے۔ اور ایک دفعہ آپ کو تو معلوم ہے، ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر کے والد گرامی بت کے سامنے لائے تو کہا تھا کہ اس کو پوجا کر، تو آپ نے انکار کر دیا تھا، تو آپ غصے میں اپنی رفیق حیات کے پاس لے کر کے دیکھ تیرا بیٹا آج ہمارے معبود کے آگے جھکنے سے اس نے انکار کر دیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر کی والدہ کہتی ہیں کہ ابو قحافہ میرے بیٹے کو کچھ نہ کہا کو، جب یہ میرے پیٹ میں تھا نا اس وقت مجھے مبارکبادیاں دی جاتی تھی کہ تجھے مبارک ہو کہ تو ایسے پاک باز بیٹے کی ماں بننے والی ہے، اس بچے کو کچھ نہ کہا کرو۔ اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جان مال اولاد جو واحد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہیں حضور کی محبت کے جام پیے ہوئے تھے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو اپنی محبتوں کے جام پلائے تھے۔ اور یہی سیدنا صدیق اکبر ہے نا جن سے پوچھا گیا تھا کہ اپنی خواہش بتائیے، آپ کی آرزو، آپ کی تمنا، تو سب سے بڑی خواہش اور سب سے بڑی آرزو اور سب سے بڑی تمنا کہ یا رسول اللہ سب سے بڑی جو میری خواہش ہے نا کہ آنکھیں ابو بکر کی ہوں اور چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ یہ تو سیدنا صدیق اکبر کی خواہش تھی نا کہ یا رسول اللہ آنکھیں ابو بکر کی ہوں اور چہرہ مصطفیٰ کا، اور نہ اذان فجر سے پہلے حضور کی دہلیز پر، حضور کے دروازے پر آ کر بیٹھ جایا کرتے، انتظار کرتے تھے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ بیٹھے بیٹھے آنکھوں میں نیند آ جاتی تھی، چوکھٹ پہ سر رکھ کر سو جایا کرتے تھے، اور جب اذان ہوتی آقا کریم علیہ السلام باہر تشریف لاتے تو ابو بکر کو اٹھاتے اور ابو بکر سے پوچھتے کہ ابو بکر اتنے سویرے کیوں آ جاتے ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے کہ یا رسول اللہ خواہش یہ ہے کہ سب سے پہلے مدینے میں اگر آپ کے چہرے پر کسی کی نظر پڑے نا تو وہ ابو بکر کی ہونی چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ واقعی جان مال اولاد سب کچھ سیدنا صدیق اکبر نے حضور پر قربان کر دیا۔ حضرت ابو قحافہ کے بارے میں آیا نا کہ آپ نے گھوسا مارا اپنے والد گرامی کے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر یہ تمہارے باپ ہیں، اور ہماری شریعت کا مزاج تمہیں نہیں پتا کہ ماں باپ کا ادب سکھلایا جاتا ہے۔ تو کس منصب پر فائز تھے سیدنا صدیق اکبر، حضور کی محبت میں کتنا فنا تھے، فنا فی الرسول تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر تم نے کیا اپنے باپ کے گھوسا مارا، تو سیدنا صدیق اکبر کا جواب کتنا عظیم الشان جواب تھا کہ یا رسول اللہ یہ تو گھوسا مارا ہے، ابو بکر کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، اگر تلوار ہوتی تو اپنے باپ کا سر قلم کر کے حضور کے قدموں پہ ڈھیر کر دیتا ہے۔ پھر نماز میں دیکھ لیں کہ نماز پڑھا رہا ہے، حالت نماز کے اندر سیدنا صدیق اکبر مصلی پر کھڑے ہیں، تصویب ہوئی، تالیاں بجائی جا رہی ہیں، اشارہ دیا جا رہا ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر مصلی سے پیچھے، حضور فرمانے کہ ابو بکر کھڑے رہو، لیکن سیدنا صدیق اکبر فرماتے کہ یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ آپ کے ہوتے ہوئے مصلی پر کھڑا ہو جائے۔ یہ حضور کی محبتوں کے جو ایک تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر کہا جائے تو اسلام کے سب سے پہلے خطیب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور۔ پہلا سوال یہ تھا کہ جب والدہ فرما رہی ہیں کہ بیٹا پنیر پی لو، ہوش میں آئے، کئی گھنٹے گزرنے کے بعد جب ہوش میں آئے، جب آنکھ کھلی تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ میرے آقا کس حال میں ہیں۔ تو جو خاندان کے جو کچھ لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے نا وہ غصے میں آ گئے
غصے میں آ کر کہا کہ دیکھیں جس کی وجہ سے اس کو یہ اتنی تکلیف پہنچی ہے نا، آنکھ کھلتی سب سے پہلے اسی شخصیت کے بارے میں پوچھتا، وہ غصے میں آ کر چلے گئے. وہ تو غصے میں چلے گئے. ان کا کیا کہنا تھا کہ زمانہ روٹھ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. تو والدہ نے کہا کہ بیٹا یہ پنیر پی لو. کہا نہیں امی جان یہ بتاؤ کہ حضور کس حال میں ہے، حضور کس حال میں. پھر سیدنا عمر فاروق اعظم کی ہمشیرہ ام جمیل بھی میرے خیال سے وہاں پر موجود، ان سے پوچھا تو انہوں نے ان کی والدہ کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کی والدہ کھڑی ہیں. تو کہا تم بتاؤ حضور کس حال میں. پھر والدہ نے کہا کہ بیٹا تو زخموں سے چور ہے، کچھ کھا لے کچھ پی لے. کہا نہیں امی جان اللہ کی عزت کی قسم اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک اپنی آنکھوں سے حضور کو نہ دیکھ لوں. تو آپ کی والدہ اور حضرت عمر فاروق اعظم کے ہمشیرہ کی دونوں سہارا دے کر حضور کی بارگاہ میں لے کر گئی. جب حضور کی بارگاہ میں لے کر گئی، جب حضور نے دیکھا سیدنا صدیق اکبر کی حالت کو، تو سیدنا صدیق اکبر نہ کھا رہے تھے نہ پی رہے تھے، زخموں سے چور تھے. میں سمجھتا حضور کے جب سیدنا صدیق اکبر کو حضور نے اپنے گلے سے لگایا ہوگا نا، تو کھا تو کچھ بھی نہیں رہے تھے نا، پی تو کچھ بھی نہیں رہے تھے نا، اور والدہ کہہ بھی رہی تھی. لیکن جب حضور کو دیکھا نا، جب حضور کو دیکھا تو کیا کہا ہوگا؟ یہی کہا ہوگا کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے میں بے قرار تھا. اب دیکھا نا میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے حضور میری تو ساری. مال قربان کیا، اولاد قربان کی، عشق و محبت کا پیکر تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. ہے کوئی ایسا؟ آج ہم بھی اپنی بیٹیوں کو جب کسی کے ساتھ رشتہ طے کرتے ہیں تو اچھا نوجوان لڑکا دیکھا جاتا ہے، کاروباری دیکھا جاتا ہے، ادھیڑ عمر کا نہیں دیکھا جاتا ہے. اور سیدنا صدیق اکبر کے قربان جائیے خدا کی قسم کہ کہاں سیدنا صدیق اکبر کی لخت جگر سیدہ عائشہ صدیقہ 9 سال کی اور حضور کی عمر 40 سال ہے. معلوم بھی ہے اور یہ بھی معلوم ہے سیدنا صدیق اکبر کو کہ جن کے میں نکاح میں دینا چاہتا ہوں نا، ان کی جو وراثت ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی ہے، کچھ حصہ بھی نہیں ملنا ہے میری بیٹی کو. اور کہاں حضور 40 سال کے اور کہاں بیٹی 9 سال کی. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنی 9 سال کی بیٹی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دی. کل تک وہ سیدہ عائشہ صرف عائشہ کہلاتی تھی، لیکن جب حضور کے نکاح میں آئی تو ام المومنین پہنا گئی، مومنوں کی ماں بن گئی. اور قیامت تک لوگ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام ادب سے، احترام سے، تعظیم سے، اکرام سے کیوں نہ لیں کہ وہ مومنوں کی ماں ہے، حضور کی زوجہ محترمہ ہے تو مومنوں کی ماں ہے. یہاں پر لازم ہے کہ ان کا ادب، ان کا احترام. اور اس ٹرانسمیشن کے ذریعے میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ اس پرفتن پر آشوب دور میں کہ جب رافضیت کے دھوئیں اٹھ رہے ہیں، رافضیت کی بوئیں آ رہی ہیں ہر طرف سے، ہمارے ہی آستین میں چھپے ہوئے لوگ، وہ ان کی یہاں سے بھی، ان کے بھی قریب سے بھی رافضیت کی بو آ رہی ہے. تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اہل سنت و جماعت پر لازم ہو گیا ہے کہ ہر مسجد کے ممبر سے سیدنا صدیق اکبر کی شان کو بیان کیا ہے تاکہ فرق واضح ہو جائے کہ ہم اصحاب رسول سے بھی محبت کرنے والے اور اہل بیت اطہار سے محبت، اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرنے والے. تو اس ٹرانسمیشن کے ذریعے سیدنا صدیق اکبر کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی قربانیاں، ان کی جانثاریاں، جو کچھ بھی ہے ٹرانسمیشن کے ذریعے جو لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، سبحان اللہ، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. اور آنے والی نسلوں کو بتایا جائے کہ سیدنا صدیق اکبر کون تھے، عمر فاروق اعظم کون تھے، سیدنا عثمان غنی کون تھے، مولا کائنات حضرت مولا علی مشکل کشا. جب آنے والی نسلوں کو ہم اپنے بچوں کو ان کی محبتوں کے جام پلائیں گے، ان کی کہانیاں سنائیں گے، جس طرح ہم بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں، اگر ہم بچوں کو اس طرح ان کی کہانیاں سنانا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی اور وہ ایک دن کہیں گے کہ بابا کیا سیدنا صدیق اکبر کو ہم دیکھ سکتے ہیں.
جن کی آپ اتنی کہانی ہمیں سناتے ہیں. کیا عمر فاروق سے ہم تو دیکھ سکتے ہیں؟ جب ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا نا کہ کیا ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، تو سمجھ لو کہ وہ جو آپ نے ان کے قلب کے اندر جو ان کی محبت کے جام اتارے ہیں نا، وہ اس کا اثر محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی عظیم شخصیت کے بابا اگر ان سے ملاقات ہو جائے تو کیا ہی بات. اور سمجھے اگر یہ ان کی تربیت ہو گئی تو سمجھے کہ ہماری نسلیں سنورتی چلی جائیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کیا شان بیان کی جائے، ان کی عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے اس عظیم الشان صحابی کے سر پر، صحابی وہ ہیں صرف جو حضور کے چہرے کو دیکھا، حضور کی زیارت کی، حضور کا زیارت کا شرف حاصل کیا اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا. لیکن سیدنا صدیق اکبر تو وہ ہیں کہ جو حضور کے صحابی بھی ہیں، اور کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی حیات طیبہ میں، اپنی ہی زندگی میں امام الانبیاء نے اپنے مصلی کا وارث بھی بنا دیا. اس سے بڑا اعزاز، اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں اپنے مصلی پر کھڑے ہو کر یہ بتا رہے کہ میرے بعد وہ جو فتنے اٹھنے ہیں، حضور کی نگاہ کا انتخاب ہے نا، حضور کی نگاہ کا انتخاب ہے نا، حضور جس کو چاہیں، یہ حضور کی نگاہ کا انتخاب تھا. حضور کو معلوم تھا کہ میرے بعد کون کون سے فتنے اٹھنے ہیں، اگر ان فتنوں کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضور نے اپنے مصلی پر آ کھڑا کر کے اور بہت سے کنایا اشارہ ہے کہ جس کے ذریعے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ میرے بعد اگر خلافت کا کوئی حقدار ہے، جانشین ہو سکتا ہے، تو وہ قحافہ کا بیٹا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتا ہے. مزید آپ اس کو بارے میں گفتگو فرمائیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حضرت علامہ مولانا محمد رضوان خان صاحب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق گفتگو کا شرف حاصل کر رہے تھے. کچھ سوالات ہیں، ان کے بعد علامہ صاحب کی نعتیں آپ حضرات سماعت کریں گے. پہلا سوال ہے کہ باوجود شخص ٹیسٹ کے ذریعے، انجیکشن کے ذریعے لگوا کر خون نکلوائے تو وضو باقی رہے گا یا نہیں؟ یعنی ٹیسٹ کے لیے جو خون نکلوایا جاتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالعموم ٹیسٹ کروانے کے لیے جو خون نکلوایا جاتا ہے وہ اتنی مقدار میں ہوتا ہے جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر سوئی چبھے اور خون جو ہے وہ اپنی جگہ سے متجاوز نہ ہو، آگے نہ بڑھے، تو ہم وضو کے برقراری کا حکم دیتے ہیں. لیکن چونکہ وہ اچھی خاصی مقدار میں آدھی سرنج، پونی سرنج بھری جاتی ہے، تو یہ وہ خون ہوتا ہے جو اس حد سے متجاوز ہو جاتا ہے. تو اگر باوضو شخص ٹیسٹ کے لیے خون نکلوائے اور اتنی مقدار میں نکلوائے جتنا میں ذکر کر رہا ہوں، آدھی سرنج سے کچھ کم، تو یہ وہ خون ہے جو جاری خون کے حکم میں ہے. اور خون جاری ہو جائے باوضو شخص کا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لہٰذا یہ جو موجودہ دور میں ہم ٹیسٹ کروانے کے لیے بالکل خون تھوڑا سا وہ نکالتے بھی نہیں ہیں، زیادہ نکالتے ہیں، اس لیے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. جی ناظرین کرام، آپ نے سوال کا جواب معلوم کیا. ایک اور سوال ہے کہ سخت سردی ہو اور گرم پانی کا انتظام نہ ہو، آج کل بھی سردی ہے، سخت سردی ہو اور گرم پانی کا انتظام نہ ہو تو کیا تیمم کیا جا سکتا ہے سردی سے بچنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے فقہاء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر سخت سردی کا عالم ہو اور پانی گرم نہ ہو اور نہ ہی پانی گرم کرنے کی کوئی صورت موجود ہو، اب اگر وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں ٹھنڈا پانی استعمال کروں گا، اس سے وضو کروں گا، تو یا تو بیمار ہو جاؤں گا، یا پہلے سے بیمار ہے تو بیماری بڑھ جائے گی، یا کسی عضو کے تلف ہو جانے کا خوف ہے، تو ایسی صورت میں شریعت اسلامیہ اجازت دیتی ہے کہ وہ تیمم کر لے. لیکن کنڈیشن یہی ہوگی کہ گرم پانی کرنے کی کوئی صورت موجود نہیں ہے اور اس کے کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے، یا بیمار ہو جانے کا، یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، اب شریعت اسلامیہ اسے تیمم کی اجازت دیتی ہے. اور اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں پائی جاتی تو اب شریعت اسلامیہ اسے وضو ہی کا حکم دے گی، تیمم کا حکم نہیں دے گی. جی ناظرین کرام، یہ بات یہ واضح کرتے کہ اب جو عصر حاضر کی جو سردی ہے نا، وہ سردی اتنی خطرناک اور اتنی وہ نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہاں. بہرحال جو وہ ذکر کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہر شخص اپنی طبیعت سے واقف ہوتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ نفیس الطبع ہوتے ہیں. وہ ہمارے حاجی صاحب ذکر کرتے ہیں
وہ مبالغہ ضرور ہے لیکن وہ بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو دروازے کا ہینڈل ہوتا ہے نا، لاک، انہوں نے مجھے خود کہا کہ وہ لوہے کا ہوتا ہے، اسٹیل کا ہوتا ہے، تو کہنے لگے کہ اتنی سردی ہے کہ جب میں وضو مجھے کوئی دروازہ بچتا ہے اور میں وہ لاک پہ ہاتھ لگاتا ہوں نا خالی، میرا پیشاب نکل جاتا ہے، اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے. یعنی ان کے بتانے کا مقصد یہ تھا. تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ نفیس الطبع اگرچہ ہے نہیں، باقی سارے کام ہو رہے ہیں، وضو کا وقت آ رہا ہے تو اس کو اب وہ ہم سے مسئلہ دریافت کر رہے ہیں. بل ہمارا کام مسئلہ بتانا ہے. اگر کوئی شخص اس میں یہ آزار پائے جاتے ہوں گے تو اسے ہم تیمم کی اجازت دیں گے، اور اگر یہ آزار نہیں پائے جاتے تو ہم اسے تیمم کی اجازت نہیں دیں گے، اسے وضو ہی کرنا پڑے گا. تیمم کے حوالے سے تو ہر شخص کی کنڈیشن ہے کہ وہ بہتر سمجھتا ہے کہ اسے وضو کرنے سے کیا ہوگا. ایک سوال ہے کہ مسجد کا اعلان کرنا کیسا ہے؟ غالباً یہ مسجد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ مسجد کا جو اعلان کیا جاتا ہے، مسجد کا اعلان کرنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو میت کا اعلان ہے، غالباً اس کے بارے میں 3 طرح کے قول ملتے ہیں کہ سنت بھی ہے، مکروہ بھی ہے، حرام بھی ہے. سنت بہی معنی کہ جنازے کا اعلان کیا جا رہا ہے، کسی کے مرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے، اس غرض سے کہ اس کی اطلاع اس کے احبا کو، محلے والوں کو، اس کے دوست احباب کو ہو جائے، یہ سنت ہے. اور حدیث میں آیا ہے غالباً جو نجاشی بادشاہ تھا، جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے اعلان یعنی اس کے انتقال کی جو خبر ہے وہ نشر کی گئی اور اس کا اعلان کیا گیا. تو اس سے کہا جاتا ہے کہ میت کا جو اعلان ہے وہ سنت ہے. اور اگر کوئی شخص اس غرض سے میت کا اعلان کرواتا ہے کہ لوگوں کا ہجوم ہو، وہ فخر و مباحات کا اظہار کرے، اور اس طرح کی اگر اس کی کوئی نیت ہے، تو اب ہمارے علماء نے لکھا کہ یہ جو نیت ہے اعلان سے، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. اور اگر کوئی اس لیے نیت اعلان کرواتا ہے کہ بھئی لوگ سنیں اور آ کر ہمارے ہاں نوحہ خوانی کریں وغیرہ وغیرہ کریں، جو ممنوع ہے اسلام میں، اس نیت سے اگر وہ میت کا اعلان کراتا ہے تو یہ حرام ہے. سنت بھی ہے، مکروہ بھی ہے، حرام بھی. بالعموم ہم مسلمانوں میں جو اعلان رائج ہے، ہم کسی کی نیت پر ظاہر مطلع بھی نہیں اور بدگمانی بھی نہیں کرتے. وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ احبا کو، محلے والوں کو، دوست احباب کو اطلاع ہو جائے. تو یہ جو اعلان ہے میت کا، یہ سنت ہے. پھر جی ناظرین کرام، آپ نے سوالات کے جوابات معلوم کیے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہیں. 10 سے 15 منٹ ہمارے پاس موجود ہیں. تو میں چاہوں گا آخر میں حضرت علامہ مولانا محمد رضوان خان صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہوگا. آخر میں منقبت ہوگی، منقبت کے ساتھ ٹرانسمیشن کا اختتام ہو جائے گا. ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا گو رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی کوششوں کو قبول اور منظور فرمائے. جس میں تیرا دیوت تیری ہے، جس میں تیرا دیوت تیری ہے، کیوں دل اداس ہے میری، لولو بچ شوق چنگیری، کیوں نینا لگایا جھڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وادی حمرا میں مدینہ طیبہ جا رہے تھے، وادی حمرا میں رات کو قیام کیا، حضور کو خواب میں دیکھا، اور جب آنکھ کھلی تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے. جب آنسو بہ رہے تو کہا کہ اجسک میں تیرا دیوت تیری ہے، کیوں دل اداس ہے میری، لولو وچ شوق چنگیری، کیوں نینا لگایا جھڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
خواب ہم بھی دیکھتے ہیں لیکن بہت سے خواب تو ہم بھول جاتے ہیں کیا دیکھا کیسے دیکھا کچھ بھی یاد نہیں رہتا. لیکن میری شان جو کچھ خواب میں دیکھا نا کیا دیکھا اب وہ بیان فرمایا کیا دیکھا. مک چند بدر شاشانی مت چمکے لاٹ نورانی کالی زلف اک مستانی مخمور اکھیں مد بھریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تفسیرہ کر رہا ہے. کیا تفسیرہ ہوتا ہے؟ مفتی نعمان حنفی صاحب کا جو بیٹا ہے نا وہ بالکل مفتی نعمان صاحب پر گیا ہے. نہیں یار مفتی نعمان صاحب پر نہیں گیا تو ان سے بھی زیادہ خوبصورت وہ وہاں پر گیا. نہیں یار ایسا نہیں, یہ تفسیرہ ہو رہا ہے. اب جو کچھ حضور کو دیکھا تھا نا جو کچھ مقتد بدر شاشانی متھے چمکے لاڈ نورانی سب کچھ دیکھنے کے بعد اب تفسیرہ فرما رہے ہیں کہ اس صورت میں جانا تھا جان جہانا تھا سچ آتھا تیرا دین شانہ تھا جس شان دو شان سب بڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا گستاخ اکھی کتنے جاڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آخر میں بارگاہ صدیق اعتماد میں چند اشعار سیدنا صدیق اکبر کی شان میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. بیان ہو کسی زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیان ہو کسی زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا یارے غار محبوب خدا صدیق اکبر کا رسول الانبیاء کے بعد جو فضل ہوا عالم سے رسول انبیاء کے بعد جو فضل ہو عالم سے عالم میں کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا ضعیفی میں یہ قوت ہے ضعیفوں کو قوی کر دے. اس دور میں بھی ہم لوگ غارض طور پر جا سکتے ہیں. ڈھائی گھنٹے جانے میں لگتے ہیں, گھنٹے آنے میں لگتے ہیں. اب تو وہاں پر اسٹیج بنا دیے گئے ہیں, آسان ہو گیا چلنا. بلندی کہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, کہاں وہ نوکیلے پتھر اور کہاں رسالت باپ کو واقعی سیدی حضرت حسن رضا خان صاحب لکھ رہا ہے نا, ضعیفی میں
یہ قوت ہے ضعیفوں کو قوی کر دے سہارا لے ضعیفوں اقویاء صدیق اکبر کا مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو بناتے ہیں محبوب خدا صدیق اکبر کا. اور حقیقت صاحب کے جب کلام پڑھنے والا کوئی کلام کو سمجھ کر پڑھتا ہے اور اس کو سمجھے نا تو واقعی اس کے پڑھنے کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. اور یہ تو بزرگوں کا کلام ہے کہ ایک شعر کے اندر سیدنا صدیق کی بخشش کس انداز سے بیان کر رہے ہیں. اس گھرانے کا ایک خاصہ ہے. انبیاء کی تعریف ہو یا امام الانبیاء کی تعریف ہو, جنہوں نے خواجہ قطب عبدال قلندر کی اتنے انداز سے تعریف بیان کی ہو, تو وہ سید الاشفیاء کی سید الصحابہ کی تعریف کو کس انداز میں بیان کر رہے ہیں. مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو بناتے ہیں لوے محبوب خدا صدیق اکبر کا. علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن یہ اس گھرانے کا امتیاز, یہ ان کے دیا ہوا درس ہمارے کو ہے کہ علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا. اور لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار سے محبت سے لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار سے محبت سے لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. اس سے پیارا گھر کیا ہوگا صاحب حسن رضا خان نے کہا نا, اس سے پیارا گھر کیا ہوگا کہ جو گھر ملا ہے قدم مصطفیٰ میں ملا. اس سے پیارا گھر ملک جمع کرنے سے اور یہاں لٹا کر سیدنا صدیق اکبر کا بنا ہے تو مصطفیٰ کے قدموں میں بنا. اور اس سے پیارا گھر کیا ہوگا, اس سے عظیم شان کیا ہوگا جو اب تک 1450 سال سے اب تک حضور کے قدموں میں آرام فرما ہے. اور جب قیامت برپا ہوگی, جب میدان محشر میں جلوہ گری ہوگی, تو جس طرح حضرت علی مرتضیٰ کے لیے کہا جاتا ہے کہ حضور نے ہاتھ اٹھا کر بلند کیا تھا کہ جس کا مولا اس کا علی مولا. یہ بھی تو روایت نے آپ ہی سے سنی ہے, علماء سے سنی ہے کہ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کر عمر فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا میدان محشر میں اسی طرح حاضری ہوگی. آج جس طرح آیا محمد نبوی میں اسی انداز سے میدان محشر میں نا دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا, بائیں ہاتھ میں عمر فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا, اور بیچ میں امام الانبیاء ہوگا. اسی طرح ان تینوں بزرگوں کی میدان محشر میں جلوہ گری ہوگی. جی ناظرین کرام, آپ نے حضرت علامہ مولانا محمد رضوان خان صاحب کی نعتیں بھی سنی اور محبت بھی سنی. استاد محترم خطاب بھی سنا, سوالات جوابات بھی حضرات کے سامنے پیش کیے گئے. آج ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ ایک گزشتہ دنوں میں تاجدار صداقت کانفرنس ہوئی, اس میں ایک ٹیم تھی, سید طلحہ شاہ صاحب اس کے ماشاء روح رواں تھے, انہوں نے کام کیا.
علی رضا میمن صاحب اور عدنان قادری صاحب آپ بھی تھے اس میں، احمد رضا میمن صاحب، ماشاءاللہ ان نوجوانوں نے بہت، اور بھی ان کے کچھ دوست ہیں مجھے نام نہیں آ رہے، تو یہ پس پردہ ابھی بیٹھے ہوئے تو میرے ذہن میں آیا، ماشاءاللہ سکھر کے نوجوانوں میں اسی طرح کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ایک مثال قائم کر دی سکھر کے اندر، بہترین پروگرام کیا، کامیاب بھی رہا اور عقیدہ بھی مضبوط ہوا سنیوں کا، اور بہترین عقیدہ علامہ صاحب نے وہاں پر بیان کیا، اور انہی کے توسط سے علامہ سمر عباس صاحب جامعہ انیس المدارس بھی تشریف لائے، یہاں کا دورہ کیا اور جامعہ کے بارے میں اپنے ویوز بھی دیے، آپ حضرات نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نوجوانوں نے اہل سنت کو، اہل سنت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اخلاص عطا فرمائے، ایک دوسرے کی دلجوئی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو آپس میں اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے۔ اجازت چاہوں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔